ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام روشنی جو سفر میں سنگر موجود عمر فاروق ہے تمام سٹھے سن انداز میں سوڑو نالو ہے، پیارو نالو ہے یقین عمر فاروق ان جا کم بھی تمام پیارا نرالا بہتر ऐं सुठे अंदाज़ में यकीन उहो करे रहिया आहिनि। ऐं हिकिड़ी जेकी मूंखे हींअर ज़हन ते ॻाल्हि तरी आई त हज़रत उस्मान ग़नी रज़ी अलाह ताला अन्हु जो हिकिड़ो नंढो वाक़ियो जेको उन्हनि हिकिड़ो खूह जेको यहूदी का ख़रीद करे मुस्लमान लाइ वक़फ़ कयो त यकीनन हीअ बि ख़िदमत ख़ल्क़ आहे ऐं सुठो ऐं सुहिणे अंदाज़ में यकीनन पूरे सिंध में हीअ कोशिशूं जारी सारी न सिर्फ़ु सिंध न पर पाकिस्तान में कोशिशूं जारी सारी आहिनि। अवां बि जेकॾहिं हिन सां राब्तो करणु चाहियो या हिन सां का मालूमात वठणु चाहियो या हिन हवाले सां बि अवां जेको ॻोठ आहे या शहर आहे को वताण का जॻह ते जिते पाणी जो वॾो हिकिड़ो बहरान आहे परेशानी आहे त इन हवाले सां तव्हां जेके बि हिन जूं जेके ज़ैली सतही ते हिन जूं ऑफिसूं मौजूदु आहिनि उन जॻहनि ते अल ख़िदमत फाउंडेशन जे हवाले से यकीनन उते राब्तो भी करे सके। तो उमर फारूक साहब आप ये बताइए मजीद कि लोग राब्ता करना चाहेंगे, यकीनन ये जब प्रोग्राम नशर होता है तो लोग हमसे भी राब्ता करते हैं जी, हम मतलूबा शख्स तक पहुंचना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपने जो एजेंडा है वो बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं। या बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग खुद भी करवाना चाहते हैं लेकिन इनफरादी तौर पर नहीं, हम इज्तिमाई तौर पर करना, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है? बस देखें, हम तो वैसे ओपन हैं कि जो भी हमसे राब्ता करता है तो हम फौरी तौर पे उसको फॉलोअप भी करते हैं और वहाँ पे जाते भी हैं। हम यहाँ से फ़ौरन अपनी टीम को कह देते हैं, वो जाके वहाँ पे देख लेती है। तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई इंडिविजुअल हमसे उस तरीके से राब्ता नहीं कर सकता। हमारे दफातर अज़ला के अंदर ही मौजूद हैं, डायरेक्ट हमसे भी राब्ता करना चाहें तो भी आप कर देंगे। प्रोग्राम के आखिर में आपको नंबर भी दे देंगे कि आप डायरेक्ट राब्ता करना चाहें तो उस पर कर लें। और हमारी वेबसाइट भी है अल-खिदमत फाउंडेशन सिंध के नाम से, तो उसमें भी आप राब्ता कर सकते हैं और अपने जो भी मसाइल हों जिस देहात के अंदर हों वो हमें लिखवाएं। हम पे जितना हो सकेगा जो हम कर सकेंगे और हम उसको लाजमी जो है क्या सिर्फ पानी के हवाले से मसाइल या और भी कोई मसाइल? जो हम 7 शोबों के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर तालीम है, सेहत है, साफ़ पानी है, इसके अलावा जो है रोज़गार का एक बहुत बड़ा शोबा है कि हम छोटे छोटे कर्जे लोगों को देते हैं रोज़गार के लिए और वो रिटर्न भी करते हैं। ये तो आसान है, कर्जा लेकर बंदा भाग जाए। हाँ, तो हम यूँ कह सकते हैं बस हम ये होता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की जो कौम है ये बहुत ज़बरदस्त है और शायद दुनिया का वाहिद जो रोज़गार का शोबा जो पाकिस्तान के अंदर भी एक आइकॉन बना हुआ है अखुवत के नाम से, सही, उनके कोई 99% लोगों ने पैसे वापस किए हैं। मतलब ये दुनिया जितनी मर्जी आगे चले जाए लेकिन ये पाकिस्तानी कौम का खासा है कि वो ईमानदार है। हाँ। और जिसने ये 99% कमा के वापस किए हैं और उसमें से 50% से ज़्यादा लोग अब डोनर हैं उसके। सही, मतलब उन्होंने कमा के इस जगह तक पहुँचे हैं कि वो डोनेशन भी अब उसको दे रहे हैं। और ये हमें इसलिए हमारा ये कोई रोज़गार ऐसा नहीं, हमारी भी रिकवरी बहुत अच्छी है। जहाँ हमने दिया है लोगों ने पैसे वापस किए हैं और ज़ाहिर बात है ये सब चीज़ें चलती हैं तो उसके नतीजे में लोगों की भी तरबियत होती है, हम उनकी तरबियत भी करते हैं। हमारा पूरा निज़ाम है, हम ये सिर्फ खिदमत का काम इसीलिए नहीं कर रहे कि लोगों की चीज़ भूख प्यास सेहत और बाकी चीज़ें ख़त्म कर दें, बल्कि ये पूरा माशरती निज़ाम है हमारा। हमारा जो दीन है वो तमाम शोबों के अंदर हमें चीज़ें बताता है, तो हम सब चीज़ों के हवाले से उनकी तरबियत भी करते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम अपनी जगह पर मौजूद हैं। हमारी कौम में जिस तरीके से इस रोज़गार के अंदर चीज़ें की हैं, उसके अलावा ये जो पानी की भी हम चीज़ें चला रहे हैं उसके अंदर भी आप गोठों के अंदर चले जाएं, लेकिन ना बहुत कम कमाने वाले लोग भी जो हैं वो भी डोनेशन करने का अपना जज्बा रखते हैं। यानी ये भी शायद दुनिया के अंदर वाहिद कौम होगी कि जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर डोनेशन देती है। और डोनेशन अगर आप बाकी अक़वाम की बात करेंगे तो उनके बड़े लोग जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं वो डोनेशन देते हैं, लेकिन आप हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कम कमाने वाला है, मतलब जो 2005 का ज़लज़ला आया था तो उसमें तो हमने उन लोगों को देखा जो कचरा चुनने वाले थे, क्योंकि हम खुद जमा कर रहे थे पैसे। अल-खिदमत फाउंडेशन खुद पैसे जमा कर रही थी लोगों से कि हम उसके लिए 2005 के ज़लज़ले के लिए दें, तो उसमें जो कचरा चुनने वाले लोग थे उन लोगों ने पैसे दिए। एक बच्चे को सिंध के अंदर मैंने एक छोटे से शहर के अंदर देखा कि उस बच्चे का कुछ और नहीं था, उसने अपनी टूटी हुई जूतियाँ उतार के हमारे उसके अंदर दे दी कि ये कहीं पहुँच जाए तो इसका काम हो जाए। तो ये जज्बा अल्लाह का शुक्र है मौजूद है और इसी जज्बे के नतीजे के अंदर ही हम बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर हमें चीज़ें ठीक मिल जाएं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया। ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के नाम पे, बाकी चीज़ों के नाम पे, ठीक है ना, ये बेसिकली अगर ये सब सहूलतें लोगों को मैसर आ जाएँ और ये सलाहियतें लोगों की कहीं और इस्तेमाल हो जाएँ तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की इस मामले के अंदर कर सकता है। इसलिए हमारी तो ये ख्वाहिश है कि किस तरीके से हुकूमत इस मामले के अंदर आगे बढ़े और जिसकी ज़िम्मेदारी है ये, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि उनको लोगों ने वोट दिया है, वो हुकूमत कर रहे हैं, तो उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि लोगों की तालीम उनको पहुँचाएँ, लोगों की सेहत के मामला हल करें, पानी साफ़ पानी उन तक पहुँचना चाहिए, रोज़गार उनको मिलना चाहिए। सारे मसाइल जो इस शहरों के हैं, देहातों के हैं, मुल्क के हैं, उन सबको जो है वो हल होना चाहिए। तो हम अपने तय कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों का एक मॉडल बना के दिखाएँ कि अगर हुकूमत कोई चीज़ नहीं कर पा रही है तो ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है चीज़ें, ये चीज़ें मुमकिन है। अगर अल-खिदमत फाउंडेशन मिलकर जो है वो थरपारकर के अंदर 1700 कुएँ कर सकती है
تو یہ حکومتوں کے اتنے بڑے بڑے انفراسٹرکچر موجود ہیں تو یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ایمانداری کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو مجھے تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے مسائل بھی حل آپ ہوں کی گے. تعلیم انجینئرنگ بھی ہے اور اتنی اچھی اچھی تعلیم آپ نے لی ہوئی ہے، تو آپ نے اس حوالے سے کوئی بڑے کام بھی کر سکتے تھے، پھر آپ نے خود ہی بزنس شروع کر دیا، یہ کیا ایک سلسلہ رہا؟ دیکھیں میں نے جو انجینئرنگ کی تھی اس کے بعد میں نے جو ہے وہ یہ واٹر ٹریٹمنٹ کے اندر ہی جو ہے وہ اپنی میری کمپنی ہے اور وہ ہم مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں. اور آپ یہ کہیں کہ ہم کھارے پانی کو میٹھا کرتے ہیں، اور جس طرح پوری دنیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ جی آنے والا دور جو ہے اس کے اندر جنگیں جو ہیں وہ پانی پر ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ابھی تیل پر ہو رہی ہیں تو اس کے بعد پانی پہ جنگیں ہوں گی. تو اس سے پہلے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس دنیا کو جو ہے وہ جنگوں سے جتنی دیر تک بچا سکیں تو وہ بچا لیں. تو زیادہ تر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کو کہ سندھ کے اندر پانی کی بہت قلت ہے، خاص کر تھر تو بہت ہی زیادہ. تو وہاں پر کیا سلسلہ ہے؟ کنواں ہوتا ہے وہاں پر یا 1996 کے اندر نعمت اللہ خان صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا زمزم کے نام سے تھر پارکر کے اندر، اور وہاں پہ جا کے کنویں کھدوانے شروع کیے تھے. اور جب سے لے کے اب تک کوئی 19-20 سالوں کے اندر وہاں پہ تقریباً کوئی 2000 کے قریب کنویں الخدمت فاؤنڈیشن کے موجود ہیں، اور بہت زیادہ مسائل ہیں. اور اب ہم نے ایک سروے کروایا ہے پورے تھر پارکر کا جہاں پہ بڑے مسئلے ہیں، بچے وہاں پہ مر رہے ہیں، مختلف چیزیں موجود ہیں اس کی وجہ سے. تو وہاں پر اب ہر جگہ پر تقریباً ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر جو ہے وہ پانی کا تقریباً مسئلہ حل ہو گیا ہے. کچھ ہماری کنویں جو ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بڑے مسائل ہیں. یعنی کہ لوگوں کے پاس پانی موجود ہے تو میٹھا پانی نہیں ہے، میٹھا پانی ہے تو صاف پانی نہیں ہے. یعنی صاف پانی کا مسئلہ تو میٹروپولیٹن سٹی کراچی کے اندر بھی موجود ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا، اور اس طریقے سے باقی پورے ملک کے اندر بھی یہ مسائل موجود ہیں. تو یہ ایک ہماری کوشش تو ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں اندر یہ مسئلے حل کر لیں. تھر پارکر کے اندر ہمارے جو فلٹریشن پلانٹ ہیں جو کھارے پانی کو میٹھا کر کے دیتے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں وہاں پر، اور وہ لوگوں تک ساتھ میں آر او پلانٹ کیا ہے؟ یہ آر او پلانٹ، یہ آر او پلانٹ ایک ٹیکنالوجی ہے ریورس آسموسس کی جو کھارے کو میٹھا کرتی ہے. یہ کہاں لگتا ہے زیادہ تر؟ یہ کھارے جہاں کھارا پانی ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے نا جیسے علاقے کا پتہ ہوتا ہے، اس دیہات میں یا اس شہر میں اس جگہ پر اس طرح کھارے پانی، آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ ہم پانی لیتے ہیں وہاں پہ، پہلے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جتنا کھارا ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ سسٹم ڈیزائن ہو جاتا ہے. لوگ تعاون کیا کس طرح کرتے ہیں آپ سے، خاص کر جب دیہاتوں میں جاتے ہیں آپ؟ ویسے تو ہمارا پورا جو نیٹ ورک موجود ہے اس کے اندر لوگ نیچے جگہ جو طبقہ ہے وہاں پہ رابطہ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہاں پر ریجن کے اندر بیٹھ کے مختلف جو ڈونرز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں. اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں، سندھ کے لوگ موجود ہیں، کراچی جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں. مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پاکستان چلے بھی جاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیریٹی کا جذبہ جو ہے وہ موجود ہے، اور بہت بڑے تعداد میں جو ڈونیشن ہے وہ باہر میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھیجتے ہیں. اور ہم اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہمارے یہ سسٹم ہیں، جہاں کنویں موجود ہیں اور جہاں پہ ہمارے ہینڈ پمپ موجود ہیں یا جہاں فلٹر پلانٹ موجود ہیں، جی پی ایس سسٹم کے ساتھ ہم نے ان کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہے. یعنی کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا بھی فرد اپنا کنواں دیکھ سکتا ہے کہ میرا کنواں کہاں پر موجود ہے، اس کے نام کے ساتھ وہ اس کو شو ہو جائے گا. اس طریقے سے ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جہاں پہ ہم کفالت یتامہ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، یتیم بچوں کے حوالے سے. اور یہ الخدمت فاؤنڈیشن نے کوئی 3 سال پہلے شروع کیا تھا، اور اس کا بھی جو ہم نے تھیم بنائی تھی وہ یہ بنائی تھی کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہے. تو ہم نے اسی تھیم کے تحت جو ہے وہ اس کو کیا، اور یہ بہت زبردست طریقے سے اس پورے پاکستان کے اندر تقریباً 50 لاکھ بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں پاکستان کے اندر، جو کوئی پرسان حال نہیں ہے حکومت کی سطح پہ. حکومت تو جو پوری فیملیز موجود ہیں ان کو بھی روزگار فراہم نہیں کر سکی، تو یتیم بچوں کا تو کوئی اس طریقے سے نہیں ہے. ہمارے ویسے معاشرتی نظام کے اندر ماموں، خالہ، بہن، بھائی، باقی لوگ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اسی یتیم بچے کی کفالت کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اجر جو ہے وہ رکھا ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی اس طریقے سے کوشش کی ہے کہ ہم اگر اس کا کوئی ماموں، چچا، خالہ اس کی کفالت کر رہی یتیم کی تو ہم اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا، اور شعبے بھی ہیں اس کے اندر بس کے جو آپ نے بتایا کہ یہ تمام، تو اولڈ لوگ جو ہو جاتے ہیں، بس اولڈ لوگ جو ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم مختلف جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر ہم جابس کوشش کرتے ہیں کہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں اگر وہ جاب کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں تو وہ جاب کر لیتے ہیں. نہیں تو کہیں سے آتی ہے تو ماہانہ راشن بہت بڑی تعداد کے اندر جاتا ہے ہمارا. ماہانہ راشن سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف رمضان میں راشن تقسیم کرتے ہیں، باقی 11 مہینے کہاں جائے گا؟ نہیں، ہم رمضان کے اندر تو ایک بہت بڑی لہر ہوتی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے. مطلب کہ لوگ بہت بڑے پیمانے پہ ڈونیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان اور عید کی وجہ سے لوگوں کی ضرورت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں.
لیکن صرف رمضان کے اندر تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہو رہی ہے، باقی تو پورے 11 مہینوں کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا این جی اوز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا این جی اوز ہمیں طاقتور بنا رہی ہے یا بیکاری بنا رہی ہے؟ دیکھیں این جی اوز کا جو کام ہے، اگر کہیں پہ بہت زیادہ این جی اوز موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مفلوج ہوتے جا رہے ہیں، ہماری حکومتیں وہ کام نہیں کر رہی جو ان کو کرنی چاہیے، اس لیے پھر این جی اوز وہ والا کام وہ بیڑا اٹھا لیتی ہیں. یہ اچھے معاشرے کے اندر، صحت مند معاشرے کے اندر، ایک سویلائزڈ کنٹریز کے اندر یہ چیزیں کم ہونی چاہیے، بلکہ حکومتوں کو فلاحی حکومتیں ہونا چاہیے، رفاہی حکومتیں ہونا چاہیے. تو اسلامی حکومتیں جو بھی ہوں گی وہ تو فلاحی حکومتیں ہوتی ہیں. آج بھی انگلینڈ کے اندر جو عمر لا کے نام سے قانون موجود ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ وظیفہ دیا کرتے تھے بچوں کو، اور وہ آج بھی انگلینڈ نے بھی جو وہ عمر لا کے نام سے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. تو اسلامی حکومتیں جہاں بھی ہوتی ہیں تو وہ سارے کام وہ خود کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں حکومتیں بانچ ہو جائیں اور وہ لوگوں کو ڈیلیور نہ کر رہی ہوں تو وہاں پر پھر یہ این جی اوز بنتی چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ این جی اوز کا پاکستان بن کے رہ جاتا ہے کہ جو لوگوں کو پریشانی ہے وہ این جی اوز سے لوگ چلاتے ہیں. اس وجہ سے پھر اچھی این جی اوز بھی اور خراب این جی اوز بھی جو اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کر لیں اور غلط ٹریک پہ لوگوں کو لے جائیں، اور پورے پاکستان کی معیشت کو بھی اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کر دیں، کہ جب آپ سب چیزیں ان کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ پھر اپنے حساب سے چیزیں کریں گے اور اپنے حساب سے لوگوں کو لے کے چلیں گے، اس طریقے سے جس طرح چاہیں گے اس کو ڈرائیو کر کے لے جائیں گے. اچھا، الخدمت میں آپ نے شمولیت اختیار کی، جبکہ آپ کا اپنا بھی کام تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے آپ لوگ، تو پھر آپ اسی میں کیوں آئے؟ آپ تو اپنا بھی کام کر سکتے تھے. بس میں الخدمت فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے، جس بڑے پیمانے پہ کر رہی ہے، تو ہم تو اس میں بہت چھوٹا سا حصہ ایک اپنا پلے کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس اسکلڈ موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے استعمال کر لیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ آپ اس کے اندر آ کر، اور والنٹیئرلی، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ امپلائمنٹ اس طرح نہیں ہے، لیکن لوگ اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کی جو اس کے اندر خدمت کر رہے ہیں، اور جو الخدمت فاؤنڈیشن کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ جو لوگوں کو لا کر اس کو استعمال کر لیتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک جگہ پر آر او پلانٹ یا کچھ بھی لگایا، تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ ختم کر دیا، کسی نے اکھاڑ دیا یا آگے پیچھے؟ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ آسانی ہے، شاید باقی این جی اوز کے لیے اس طرح نہ ہو کہ ہمارے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ لک آفٹر کرتے لک آفٹر کر لیتے ہیں. اچھا، اب ہم پروجیکٹس جو کر رہے ہیں وہ کری اس بیس پہ رہے ہیں کہ اس کو ہم لک آفٹر کریں گے تو ہی ہم اس کو کریں گے. یعنی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ لازمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لگائیں اور چلے جائیں اور پیچھے سے کوئی ختم ہو جائے. وہ صحیح، اس کے چلتے رہنا اصل کامیابی ہے، بنسبت اس پہ کہ میں تعداد بڑھاتا چلا جاؤں. میرا 10 پلانٹ ہوں، 10 کنویں ہوں، 10 ہینڈ پمپ ہوں، لیکن وہ چل رہے ہوں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں، تو مجھے فائدہ ہے اس کا. میں نے 100 لگائے ہوئے ہوں اور چل ہی کوئی نہ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ لائبلٹی ہے میرے اوپر. ایک سال کے اندر کتنے لگا لیتے ہیں آپ لوگ یہ پلانٹس وغیرہ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک تو ضرورت کے اوپر بھی اور ڈونیشن کے اوپر بھی. جس طرح لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہم پورے کا پورا اس پہ استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ الخدمت فاؤنڈیشن کا باقاعدہ پورا آڈٹ ہوتا ہے، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی، اور اس طریقے سے تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر اس کی موجود ہیں، اور پوری امانت کے ساتھ. نعمت اللہ خان صاحب نے جو خدمت کا ایک دیا تھا کہ امانت کے ساتھ ہم خدمت کریں گے، دیانت کے ساتھ خدمت کریں گے، اس کے مطابق جو ہے وہ جو ڈونر ہمیں دیتا ہے اسی اعتماد کے ساتھ دیتا ہے کہ اگر کسی اور این جی او کو دے گا تو شاید اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اور باقی بھی صحیح کام کر رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، لیکن خدمت پہ تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو اپنی چیزیں بھی اس کے اندر لگا رہے ہیں، تو وہ کسی غلط جگہ استعمال نہیں ہوں گی، اور لوگ اس کو دیتے بھی ہیں اور وہ کام جو ہے وہ اس بھی کرتے ہیں. اور پیغام یہی ہے کہ اس پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اور ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں اور خدمت کا کام بھی کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں. ہماری قوم جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، اس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں کہ وہ چاہے تو بہت بڑی بڑی جو چیزیں وہ کر سکتی ہے. ہمیں اس طریقے سے شاید مواقع میسر نہیں ہیں، ہمیں ان مواقع کو بڑھانا چاہیے. این جی اوز کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اس کے علاوہ حکومتی لیول پہ بھی یہ کام ہونا چاہیے، اور پوری قوم کو بھی اپنا جو ہے وہ طریقہ کار چینج کرنا چاہیے، اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا چاہیے کہ اگر وہ خود چاہیں گے تو یہ پورے کا پورا پاکستان تبدیل ہو سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے کے اندر پاکستان ایک فلاحی ریاست، اسلامی ریاست جو ہے وہ بن سکتی ہے. بہت شکریہ عمر فاروق، آپ تشریف لائے، مفید معلومات دی، اور یقیناً ہمارے سندھ کو مفید معلومات دے کر ان کے لیے آپ نے اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، بالکل یہ گال صحیح ہے تو جیسی تائیں اساں سب ملی جلی کرے ایک سٹھو کم نتا کیوں تو چیتے اساں کے تکلیفن جو سامنا کرنا پوندو. تو عمر فاروق جو ایکڑو لفظ مجھے ڈاڈو پسند آئے وہ یہ ہوتا ہے اساں جی پانچ سبن جی کوشش ہے کہ بغیر پیسن جے مفت میں تو اساں وہ کردار ادا کیوں، وہ کم کیوں جتے جتے مستحق مانو موجود ہے. پروگرام روشنی جو سفر میں شاکر علی گرین دا اجازت، فی امان اللہ.